अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया था और ये बात आज भी साबित हो रही है कि हिंदू और मुसलमान ये दो अलग अलग कौमें हैं। और कायदे आज़म ने दुरुस्त फरमाया था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को हमेशा भारत में अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि चाहे असदुद्दीन अवैसी जैसा मुसलमान क्यों ना हो, जो सड़क और मीडिया से लेकर लोकसभा तक बीजेपी के खिलाफ तो बोलता है, लेकिन उसको अपनी वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना पड़ता है। बल्कि अगर उसके स्टेज पर कोई मुसलमान लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे तो असदुद्दीन अवैसी दौड़े हुए आते हैं और उस लड़की से माइक छीन लेते हैं, क्योंकि वफादारी जो साबित करनी है। इसी तरह वो कब्र में पैर लटकाए रंगीन मिजाज जावेद अख्तर, जो सारी जिंदगी हॉलीवुड फिल्मों से चुराए स्क्रिप्ट लिखकर हिट हिंदी फिल्में देता रहा, आज उसको कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि जहन्नुम चला जाऊं। अब ये कैसा लेखक या लिखारी है जिसे ये समझ नहीं आ सकी कि ये जुमला बोलकर उसने अपने ही खिलाफ गोल कर दिया है। अरे भाई, तुम जहन्नुम में ही तो रह रहे हो, क्योंकि तुमने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान तो जहन्नुम नहीं है। तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारी बीवी को मुंबई में इसलिए घर नहीं मिल सका क्योंकि तुम लोग खुद ये कहते फिरते हो कि हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, और फिर ये कहते हो कि पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि जहन्नुम चले जाएं। वैसे जो तुम्हारे हालात हैं ना, लगता यही है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश ये ज़रूर पूरी होगी। इसके अलावा वो पाकिस्तान का एक अनगाइडेड मिसाइल जो भारत जाकर फट गया, उसको भी भारत से वफादारी साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। जी हाँ, मैं ये अदनान समी की बात कर रही हूँ। वो भी यही समझता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर मैं आरएसएस के दिल में घर बना लूँगा, और शायद वक्ती तौर पे वो कामयाब भी हो, क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था ना कि भारत के मुसलमानों को हमेशा हिंदुस्तान से वफादारी साबित करनी पड़ेगी। मुझे इस बात पर भारतीय मीडिया का एक प्रोग्राम याद आ गया जिसमें कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर ने ये बीजेपी के एक लीडर को चैलेंज दिया कि तुम पाकिस्तान, इस्लाम और मुसलमान का नाम लिए बगैर कुछ देर तक ज़रा बोल कर तो दिखाओ। यानी कि तुम्हारी तो राजनीति और सियासत ही इन अल्फाज और नफ़रत के प्रचार पर चलती है। तो जनाब, वो बीजेपी का रहनुमा 2 मिनट भी ये 3 अल्फाज बोले बगैर न रह सका। खैर, ये तो भारत की बात हो गई। लेकिन पाकिस्तान में भी एक ऐसा शख्स है जिसके ज़िक्र के बगैर ना पाकिस्तानी मीडिया पर कोई टॉक शो होता है और ना ही पार्लियामेंट में कोई तकरीर मुकम्मल होती है, और ना ये बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी से लेकर गली मोहल्लों में उसके ज़िक्र के बगैर कोई महफिल मुकम्मल होती है। आप खुद ज़रा तजुर्बा करके देख लें, कोई ऐसी महफिल नहीं मिलेगी जहां उस शख्स का जिक्र ना होता हो। जी हाँ, मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ। इमरान खान की कैद को 20 माह हो चुके हैं, और जो ये कहा करते थे ना कि ये तो एक हफ़्ता भी जेल नहीं काट सकता, अब वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि भाई इमरान खान ने तो कमाल कर दिया है। बग़ैर बीमार हुए और एक दिन भी हॉस्पिटल में गुजारे बिना ही इमरान खान ने बहादुरी से 20 माह जेल काटी है। और इस दौरान उन्हें डील की ऑफर्स भी हुई, जिनका पहला नुक्ता तो यही था कि आप सानेहा 9 मई की जिम्मेदारी को कबूल कर लें और आप उसके ऊपर माफ़ी मांग लें, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा, तो आपको कैद से भी रिहाई मिल सकती है। और इन ऑफ़र्स की मैं आपको अपने व्लॉग्स में भी खबर देती रही हूँ। तो यही वो नुक्ता है जिस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। फिर दूसरी रुकावट तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और ये बाहर बैठे कुछ व्लॉगर्स हैं जो ऐसी शुरलियाँ छोड़ते हैं जिससे बातचीत शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कुछ व्लॉगर्स तो पाक भारत जंग के दौरान भी भारत की बोली ही बोलते रहे, और कुछ तो भारत के गोदी मीडिया पर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा वो नैरेटिव बनाते रहे। वैसे अफसोस होता है कि कोई इस हद तक नीचे कैसे गिर सकता है कि किसी की मुखालफत में उस बदतरीन दुश्मन को खुश करने निकल पड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम का वजूद तक मिटाना चाहता है। चलें, उनका ज़मीर है, वो जाने। अगर उनका ज़मीर इजाज़त देता है तो फिर क्या किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो फिर सबको ही जवाब देना होगा ना, चाहे वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा कोई फ़िरौन हो या फिर पाकिस्तान की नफ़रत में भारत को खुश करने वाला कोई व्लॉगर या ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो। बहरहाल, शायद ये कोई तीसरी या फिर चौथी मरतबा इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत का दरवाज़ा खुला है कि वो हॉकिश मैदान में आकर उसे नाकाम बनाने पर तुल गए हैं, और शायद
ہو سکتا ہے نا کہ انہی کی دباؤ میں آ کر خان صاحب نے یہ کہا کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ میں نے آپ کو اپنے ایک ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر خان کو ہدایت کی ہے کہ یہ مذاکرات کیمروں سے دور ہوں گے, اور میں اب بھی آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ ایک لیول پر مذاکرات اب بھی چل رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ کچھ مخصوص صحافی اور کچھ ننھے منھے ابھی بھی یہ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ بات چیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کوئی بھی احتجاج کے لیے نکلا تو اس کی پھینٹی لگے گی. مخصوص نشستیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھن جائیں گی, اور 10 مئی نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن خبر ہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ پاکستان سمیت کسی ملک میں بھی سیاسی استحکام کا دار و مدار یہ مختلف اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پر ہوتا ہے. اب سیاسی جماعتوں اور ادارے اگر ایک دوسرے سے بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ملکی استحکام ممکن ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کی عدم موجودگی نے سیاسی بحران اور کشیدگی کو بہت بڑھا دیا ہے, جس کا نقصان پھر آپ دیکھ لیں کہ عام عوام کو ہی ہوتا ہے نا. اگرچہ معیشت پہلے سے بہتر ہوئی ہے, مہنگائی میں کمی آئی ہے, لیکن یہ ایک طرح کا ببل ہے جو ایک سوئی مارنے سے بھی پھٹ سکتا ہے. دیکھیں پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اگر, تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈیل اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. ورنہ اسی طرح پھر یہ حکومت آپ کو خوشخبری سناتی رہے گی کہ جی معیشت بہتر ہو گئی ہے, مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے اور IMF سے قرض مل گیا ہے, اور اسی طرح سے یہ ببل پھٹ کر یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے کی طرح یہ زیرو پر آ جایا کریں گے. ویسے پاکستانی سیاست میں اگر کسی چیز کی مستقل کمی ہے تو وہ ہے خاموشی, اور اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ ہے گفتگو. خاص طور پہ وہ گفتگو جو یہ ہنگاموں, جلاؤ گھراؤ اور گالم گلوچ کے بعد ہوا کرتی ہے. اب آپ نے ہنگامے, جلاؤ گھراؤ اور یہ گالم گلوچ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے نا, تو پھر اب ایک مرتبہ مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیں. اور میری پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو سوشل میڈیا سپورٹرز ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ پلیز آپ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں اور صرف عمران خان کو گفتگو کرنے دیں. ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی بات آج کل بالکل ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے ہم ایک خاندانی جھگڑے کے بعد یہ بڑے بوڑھوں کے سامنے بیٹھ کر چائے پانی پر بات چیت کے منتظر ہوں. لیکن جناب یہ چائے بھی وہ چائے ہے جس میں یا تو نمک ہے یا پھر زہر ہے, جسے پینے کا دل بھی نہیں کرتا, لیکن مروت کے مارے اس کو پیے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتے نا. تو عجیب گھن چکر ہے. اب سچ تو یہ ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو یا تو اسکرین پر پابندی لگ جائے گی یا پھر آواز آپ کی میوٹ ہو جائے گی. PTI کو چاہیے کہ وہ اپنا اب YouTube چینل چھوڑ کر اب تھوڑا سا ذرا یہ جو دفتری چینل ہے وہ کھول لے, جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ ہونے والے جو الیکشنز ہیں اس سے پہلے ہی اسکرپٹ طے کیا جا سکے. چلیں خدا نہ خواستہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر آپ وہیں سے شروع کر لینا جہاں پہ آپ نے ختم کیا تھا, لیکن کم از کم بات چیت کو ایک موقع تو دیں. پاکستان میں جمہوریت تو آنے دیں, صاف اور شفاف الیکشن تو ہونے دیں. ورنہ آپ نے بتائیے پھر ایسی مقبولیت کا کیا کرنا ہے جس میں آپ کا لیڈر بیٹھا ہے جیل میں, اس کے مخالفین حکومت کے مزے لوٹیں اور آپ بس یہ کی بورڈ واریئرز بن کر سمجھتے رہیں کہ جی کوئی انقلاب آ جائے گا. تو یہ بات تو اب اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں تو الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی ہے, اور وہ بھی ایسے جیسے کہ شادی کے رشتے, اگر لڑکا پسند نہ آئے تو اگلے رشتے والے آ جاتے ہیں. تو پھر PTI کو تو یہ سمجھ لینا چاہیے نا کہ بغیر بڑوں کی رضامندی کے رخصتی نہیں ہو سکتی ہے, اور اگر مذاکرات نہ کیے تو اگلی باری پھر کسی نئے داماد کی آمد ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کو خفیہ ہاتھ کہا جاتا ہے, لیکن جب یہ ہاتھ پڑتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خفیہ ہاتھ نہیں بلکہ یہ مکمل طور پہ ظاہر ہاتھ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب 2 ہی راستے ہیں, یا تو اس ہاتھ کو سلوگن میں تبدیل کر لیں یا پھر اس ہاتھ سے مصافحہ کر کے اپنی نئی اننگز شروع کریں. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو یہ سمجھنا ہوگا نا کہ اب یہ ہاتھ خفیہ نہیں رہا, اب یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر کی طرح ہے. سب سیاسی جماعتیں آپ کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی سیاست خوب چمکا رہی ہیں اور آپ
غیر مقبول ہو رہے ہیں۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ ہماری تینوں افواج نے بھارت کے خلاف جنگ میں ایک معرکہ سر کیا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ پاک انڈیا جنگ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی ہے، وہ اسی طرح سے قائم ہے اور عوام ان کی رہائی چاہتے ہیں۔ عوام پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشنز چاہتے ہیں۔ اچھا، جب ایک سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو بھارت، IMF اور باقی تماشبین بڑے آرام سے پاپ کارن کھاتے ہیں۔ PTI کو چاہیے کہ دشمنوں کو بور کرنے کے لیے آپ مذاکرات شروع کریں تاکہ نیوز چینل پر بھی اب کچھ تو نیا آ جائے نا۔ PTI کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ چوروں سے بات نہ کرنے کا جو ان کا بیانیہ ہے، اب خود وہ ان کے لیے ایک زنجیر بن گیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے نا تو پھر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے، خاص طور پہ وہ دروازے جن کے پیچھے وزارتیں بٹی ہوں۔ دوسری طرف حکومت ہے جو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے فیلڈ مارشل سے بھی بڑا کوئی عہدہ تخلیق کر لیں۔ کچھ ایسا ہی حال وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شعلہ بیانی اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جیسے نعروں سے پلٹ کر وہ اپنے چچا جان کے نقش قدم پر چل پڑی ہیں۔ اور میاں محمد نواز شریف کا حال یہ ہے کہ وہ خود اپنے نقش قدم تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کا بیٹن آف فیلڈ مارشل کی تقریب میں چہرہ دیکھ کر مجھے ایک مزاحیہ فلم کا ایک کردار یاد آ گیا۔ چلیں چھوڑیں، اس پر پھر کسی دن بات کریں گے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ حکومت عوام کی خادمہ ہوتی ہے۔ اگر ہماری موجودہ حکومت واقعی خادمہ ہے تو یقین کریں کہ یہ وہ خادمہ ہے جو ہمیشہ سوتی رہتی ہے اور جب جاگتی ہے تو گھر کا سارا سامان بیچ کر نیند پوری کرتی ہے۔ ہماری حکومت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے تصویر میں ہی ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، آٹا بحران ہو، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو۔ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ فوٹو سیشن میں ہوتا ہے، جس میں وزراء سیریس سے بڑے چہرے بنا کر کیمروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے دن یہ خبر آتی ہے کہ حکومت نے نوٹس لے لیا ہے۔ ارے بھائی، عوام کو بل آتا ہے، نوٹس نہیں۔ حکومت کا ہر وزیر معیشت پر بات کرتے ہوئے یہ ایسے اعداد و شمار گنواتا ہے جیسے کہ یہ میٹرک کے پیپر کے کوئی سوال ہوں۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا، اور عوام کو معلوم ہے کہ وہ اگلا پروگرام لیتے وقت بالکل اسی طرح یہی بات کر رہے ہوں گے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ جو ہے وہ بھی ابھی ٹلا نہیں ہے۔ بھارت اپنی تاریخی ہزیمت نہیں بھولا ہے۔ مودی پر بھارت کے اندر جتنی تھو اس وقت ہو رہی ہے نا، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے پلٹ کر وار کر سکتا ہے، بہت ممکن ہے، کیونکہ بھارت کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی چین، جب تک پاکستان کا نام لے کر کچھ تڑپ نہ مچا لے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھارت کی خارجہ پالیسی کا پہلا، درمیانی اور آخری نقطہ صرف پاکستان کی مخالفت ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ بھارت کو کیا سوجی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ سرجیکل سٹرائک اور آتنکواد اور بالا کوٹ کا راگ وہ الاپنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ بھارتی میڈیا کی آکسیجن پاکستان دشمنی ہو۔ ان کی فلموں کے ولن بھی پاکستانی، خبروں کی ہیڈ لائنز بھی پاکستانی اور سیاست کا ایندھن بھی پاکستان۔ لگتا ہے کہ بھارت کو پاکستان فوبیا ہے، جس کا علاج اب یا تو فوج کا ڈنڈا ہے یا پھر ہمارا جذبہ ایمانی۔ بھارتی میڈیا کو دیکھ کر اب یہی لگتا ہے کہ جیسے وہ روز کوئی بالی ووڈ ایکشن فلم چلا رہے ہیں۔ نیوز چینل پر ان کا ہر اینکر ایسے چلا رہا ہوتا ہے جیسے انہیں صبح ناشتے میں کوئی مرچوں کا پانی پلایا گیا ہو۔ پاکستان پر حملہ، ٹینک بارڈر پر فوج تیار، یہ سب ایسے جملے ہیں جیسے کہ ڈائریکٹر نے اسکرپٹ ہاتھ میں دے کر کہا ہو کہ بس اب جذباتی ہو جاؤ اور پوری قوم بس اب جنگ کرو کے نعروں میں ڈھل جاتی ہے، جیسے کہ یہ کوئی کرکٹ کا میچ ہو۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ یہ تو ٹرمپ نے سیز فائر کرا دیا ہے اور یہ کر کے انہوں نے بھارت کو ایک بڑی شکست سے بچا لیا ہے، لیکن خیر بھارتی تو صدا کے احسان فراموش ہیں۔ جس نے ذلت سے بچایا اسی کا احسان ماننے کے بجائے اس کی بینڈ بجانے پر یہ تلے ہوئے ہیں۔ اور ٹرمپ بھی ایسا ڈیڑھ سیانہ ہے کہ وہ بھی اپنے ہر بھاشن اور دنیا کے کسی بھی لیڈر سے میٹنگ میں پاکستان کی تعریف کر دیتا ہے اور پھر بھارت کو اس پہ جلن ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ٹرمپ نے
جنوبی افریقی صدر سے ملاقات میں پاکستان کی تعریفیں کر کے یہ بھارتی سرکار اور میڈیا کو پھر مرچیں لگا دی ہیں۔ بھارت کی سب سے بڑی جلن یہ ہے کہ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کو ایک جیسا درجہ کیوں دے رہا ہے؟ بھائی بھارت تو اس وقت انتہا کے احساس برتری کا شکار ہے، جس طرح عموماً یہ نو دولتیے ہو جاتے ہیں۔ اب چاہے ان کی جنتا کے پاس ٹوائلٹس ہی کیوں نہ ہوں، دنیا کے سب سے بڑے سلمز ان کے شہروں میں ہوں جہاں پینے کا صاف پانی میں اثر نہ ہو، ان کے کسان آتما ہتیا کر رہے ہوں اور اپنے حقوق کے لیے وہ سڑکوں پر رول رہے ہوں، آدھی آبادی بھوک، افلاس اور غربت کا شکار ہو، لیکن بھائی یہ تو خود کو افلاطون سمجھتے ہیں، یہ خود کو چین کے برابر سمجھتے ہیں، جبکہ پاکستان کی برابری یہ کر نہیں پاتے۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ جی ٹرمپ کی کیا مجال، کیا جرت کہ وہ پاکستان اور بھارت کو ایکویٹ کرے۔ دوسری طرف مودی سے بھارت کے اندر اب یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ پہلگام حملے کے ملزمان بھائی کیوں اب تک نہیں پکڑے گئے، اور اگر بھارت جنگ جیت ہی رہا تھا تو یہ سیز فائر یہ کیوں قبول کیا؟ جنگ سے پہلے تو وہ لمبی ہانک رہے تھے اور سیز فائر کی باتیں کرنے والوں کو غدار کہا جا رہا تھا ان کے ہاں، لیکن جناب ٹرمپ کی ایک کال پر یہ لیٹ گئے۔ آخر کچھ تو نقصان ہوا نا ایسا جو سندور حلق میں آ گیا ہے۔ خیر بھارت کے نقصان اور سندور کے ملیا میٹ ہونے کی ساری تفصیل میں آپ کو اپنے پچھلے ولاگز میں بھی بتاتی رہی ہوں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اگر ٹرمپ کا ڈنڈا نہ ہوتا تو بھارت ابھی تک آپریشن عزت بچاؤ شروع کر چکا ہوتا، لیکن چونکہ عالمی سطح پر تاریخی جگ ہسائی ہو چکی ہے، اس لیے اس وقت بھارت فی الحال دانت پیس کر بیٹھا ہے، جیسے وہ کلاس میں شرارتی بچے کو ٹیچر نے آخری وارننگ دے دی ہو۔ تو اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مودی زخمی شیر نہیں بلکہ زخمی سانپ کی طرح ہے جو پاکستان کو ضرور ڈسے گا۔ پراکسی جنگ اس نے پہلے ہی شروع کر رکھی ہے اور بی ایل اے سے بلوچستان اور ٹی ٹی پی سے خیبر پختونخوا میں حملے کروا رہا ہے۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے خوزدار میں بچوں کی اسکول بس پر حملہ کروا کے 6 معصوم بچے شہید اور درجنوں زخمی کروا دیے۔ ویسے یہ پتہ نہیں کیسے شیطان اور ذلیل لوگ ہیں جنہیں بچوں کو نشانہ بناتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ خیر یہ بھارتی پراکسی سے یہ انسانیت کی باتیں کرنا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ قاتل سے میڈیکل پہ لیکچر سننا۔ خیر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ 2 دن پہلے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ بلوچستان میں بی ایل اے، مہرنگ بلوچ اور بھارت کا نیکسس ثابت کیا ہے اور ان کو بالکل درست فتنہ الہندوستان کا نام دیا ہے۔ واقعی یہ لوگ ہندوستانی فتنہ ہی تو ہیں۔ تو اچھا میں بھارت کی بات کر رہی تھی جو اپنی ذلت کا بدلہ لینے کو اس وقت بڑا ہی بےتاب بیٹھا ہے۔ اس مرتبہ جنگ کا میدان اگر وہ حملہ کرتا ہے تو جنگ کا میدان بڑا اور دورانیہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر متحد رہیں اور یہ جو سیاسی تنازعات ہیں ان کو ختم کر کر آگے بڑھیں، آگے کی سوچیں۔ جنگی حالات میں سب سے بڑا خطرہ داخلی عدم استحکام ہوتا ہے، تو اگر ملک کے اندر احتجاج، گرفتاریوں، سینسرشپ اور یہ بد اعتمادی کا ماحول رہے گا تو ظاہر ہے کہ افواج پاکستان اور ریاستی اداروں کی توجہ وہ بیرونی دشمن کے بجائے جو اندرونی مسائل ہیں اس پر ہوگی، وہ اندرونی مسائل میں ہی الجھ جائیں گے۔ تو عمران خان کی رہائی عوامی اشتعال کو کم کر سکتی ہے، جو اس وقت سیاسی فضا ہے اس کو نارمل کر سکتی ہے اور حکومت اور اپوزیشن میں کم از کم ایک ہنگامی قومی معاہدہ ممکن بنا سکتی ہے۔ تو پھر یہ امید ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ نفرت اور غصے کے بجائے کچھ عقل سے کام لیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔